वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तफसील से हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे अदलिया पे खामोशी ही छा गई। हमने भी तवज्जो देनी छोड़ दी। कुछ जो सहाफ़ी हमारे कॉलीग्स थे जो कोट्स वगैरह कवर करते थे, उनके पास भी ख़बरें कम होती थी। फिर 27वीं तरमीम आ गई। अब हो सकता है कि जब तक 27वीं तरमीम के जो सारे अभी मसले मसाइल कुछ रहते हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में सेटलिंग डाउन, तो उसके बाद फिर ख़बरें आना कम हो जाए। मगर अभी तो बहुत सी ख़बरें और इतलात हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इतनी तेज़ी और जल्दी में ये 27वीं तरमीम की गई कि बहुत से पहलुओं का करने वालों ने ही नहीं सोचा। ये ही नहीं सोचा कि जो ये नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, इसके जजेस कहाँ बैठेंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त इस्लामाबाद में है वो तो यही है कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस कहाँ बैठेंगे। कभी फेडरल शरीयत कोर्ट का जिक्र होता है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का जिक्र होता है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी हम कह सकते हैं एतराज़ आता है, फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से आया, वकला की तरफ से भी आया। सो अभी कुछ फ़ैसला इतना वाज़े नहीं है कि क्या होगा। क्या सचमुच इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठेगी उस बिल्डिंग में। सो ये भी मामलात हैं। इसके अलावा मगर आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो कायम हो चुकी हैं और दरख्वास्तें सुनी और रद्द भी की जा रही हैं। मगर अभी जो जज साहब हैं उन्होंने 200 के करीब जो लोग हैं उनको भी हायर करना है और उसके बाद ही गालिबन शायद जो वो काम है वो शुरू होगा। इसके साथ साथ रूल्स भी बनाने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ सच नहीं आया इस सारे मामले पर, और ये सवाल इस तनाज़ुर में पूछा गया कि सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब वो वफाकी आईनी अदालत के बाहर पहुँचे तो वहाँ सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या आप इसको बॉयकॉट नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, हम मशावरत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब की क़ैद तनाही के हवाले से दरख्वास्त भी लगी हुई है। तो अब ये भी हमें देखना है कि हम अदालत को मानते नहीं हैं तो वहाँ हमारे जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या होगा। JUIFA की तरफ से भी तनकीद की गई है। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा तरमीम ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं, मगर इसके और उन्होंने जो जजेस का ट्रांसफ़र का मामला है उसका भी ज़िक्र किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उनकी भी मुख्तलिफ अपील्स हैं जिन पे कोई उम्मीद तो नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में या FCC में सुनी जाएंगी, मगर वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी मोहम्मद अशफाक साहब ने ख़बर दी है कि जो पोजीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको कम करने के बारे में हुकूमत कुछ सोच रही है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इन पर हम बात करेंगे और इसके साथ हम बहुत ज़िक्र करेंगे जो अहम इशू है, और वो है कि हम देख रहे हैं कि कराची बार में, लाहौर में कुछ वकला जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या सचमुच इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे। हमें ज्वाइन किया हसन रज़ा पाशा साहब ने, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, माहिर कानून हैं। इनकी भी बहुत अच्छी ग्रिप है न सिर्फ क़वानीन पर जो ये बार की सारी सियासत है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि क्योंकि हमें कुछ बताएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो बार है और ख़ास तौर पे ये जो जिसको लिखा हमारे कॉलीग ने अगले दिन की जॉइंट फैमिली के मसाइल चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किधर बैठना है किस कोर्ट के जजेस ने, तो ज़रा इस पे रोशनी डालें, देन वील गो टू आवर अदर गेस्ट्स। जो वफाकी आईनी अदालत है उसकी बिल्डिंग का मसला तो पहले दिन से है। शरई अदालत के जजेस को कहा गया, वहाँ हालांकि 3 जजेस हैं, केसेस भी कुछ चंद केसेस ही हैं वहाँ पे, 3-4 दर्जन केसेस हैं, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख इन्होंने किया। अब इशू इस्लामाबाद में जो वकला का इशू बना हुआ है वो बिल्डिंग का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कहती है बिल्डिंग यहीं पे रहे, और डिस्ट्रिक्ट बार कहती है बिल्डिंग जो है वो जो हाई कोर्ट की G10 मुंतकिल की जाए।
اب سب سے بڑی ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ لاہور اور کراچی کے وکلا جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی مہم چلانے، کوئی پروٹیسٹ کرنے، کوئی خاص طور پر کراچی میں بہت بڑے ایکٹیو ہیں وکلا جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، لیکن اسلام آباد میں سب شانتی ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ بلکہ کل 26 نومبر کو قوالی نائٹ ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جشن کون کر رہا ہے سر قوالی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے قوالی نائٹ کر رہی ہے. اب اس کے پیچھے مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 27ویں ترمیم کی خوشی میں قوالی نہیں، وہ نائٹ کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ابھی وہ ان کا شارٹ سنایا ہے. جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، انہوں نے تو دھڑلے سے کہا ہے کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ پہلے بھی ہم کہتے تھے، اور ٹرانسفر ججز والا معاملہ اس کو بھی کہتے تھے. باقی رہی بات جو کیسز جو فکس ہو رہے ہیں ان میں کافی ایشوز آ رہے ہیں، خاص طور پر جو وفاقی ابھی تو سر انہوں نے سننے شروع بھی نہیں کیے نا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے ہائرنگز کرنی ہے اور پھر رول ہائرنگز کرنی ہے. 200 لوگ جو ہے انہوں نے ہائر کرنے. اگرچہ یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں یہی ججز تھے، سپریم کورٹ میں اسٹرینتھ تھی، وہاں پہ کلرک بھی تھے، وہاں پہ ان کے ریڈر، سارا سٹاف موجود تھا. چاہیے جائے کہ سپریم کورٹ کے سٹاف کو ادھر ٹرانسفر کر لیں یا اس کا کوئی میکانزم بنا لیں. آپ نئی ہائرنگز کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اتنا جو ہے وہ کتنا پہلے ہی ہمارا خزانہ جو ہے اس کی کیا حالت ہے. دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ کہ وفاقی آئینی عدالت میں کل بھی ایک کیس آیا، آج بھی ایک کیس آیا، اس میں جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ان سائڈ بھی وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ سپریم کورٹ نے 22,000 کیس اٹھا کے ان کو بھیج دیا ہے، چلیں جی آپ سنیں. وہ مطلب تاثر ایسے ملتا ہے جیسے یا فریدی صاحب نے اپنے سے اتارا ہے، میری تو پینڈنسی کم ہو جائے نا، جو 56,000 ہے وہ ایک دم جو ہے وہ 34,000 پہ آگے. تو اس میں بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ آج ایک کویسچن اٹھایا گیا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں جب تک کہ وفاقی آئینی عدالت کے رولز نہیں بنتے. تو ان کے مطابق تو جو جس بینچ نے پہلے کیس سنا ہو اپیل میں اس سے بڑا بینچ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ رولز وہ اڈاپٹ کیے ہیں تو پھر امپلیمنٹ بھی تو وہی ہوں گے نا. وہاں ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو ابھی تک پھر ججز جو ہے وفاقی آئینی عدالت کے وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی نئے ہیں، چیزیں نئی سامنے آ رہی ہیں، سیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کویسچن آف لا آنے والے دنوں میں یہ آئے گا کہ جو انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھیں کیا وفاقی آئینی عدالت ہی سنے گی یا وہ کچھ واپس بھی بھیج سکتے ہیں اور کچھ کیسز جو ہے واپس بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جی حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے ثاقب صاحب کی بات سنی تو سر میرے جیسے لے پرسن کو تو جو تاثر مل رہا ہے ان کی باتوں سے وہ یہی مل رہا ہے کہ اتنی تیزی میں یہ قانون سازی کی گئی کہ بہت سارے جو پہلو تھے، بہت سارے جو معاملات تھے ان کو واضح ہی نہیں کیا گیا، اور اب جو ہے سب دوڑ رہے ہیں اور جواب ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. ثاقب صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ ہیپیزڈلی ایک ترمیم تو ہو گئی لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وہ تیاری نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 200 بندے کی ہائرنگ کرنی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہر معزز جج صاحب کے ساتھ ایک پورا عملہ موجود تھا جس میں کورٹ اسسٹنٹ، پرائیویٹ سیکرٹریز، پرسنل سیکرٹریز، اسٹینوگرافر اور باقی سارے جو تھے موجود تھے. تو وہ سارا سیٹ اپ آپ ادھر کر لیں. جب 22,000 کیسز ادھر آ گئے ہیں تو جو متعلقہ برانچز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف، دائری برانچ ہے، فکسنگ برانچ ہے اور جو سارا کچھ ہے، تو ان میں سے 2 3 بندے لے کے تو آپ ادھر کر لیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح لیتھارجیکلی لینا چاہیے کہ ہم نے جی 200 بندے رکھنے ہیں اور ملکی خزانے پہ اور بوجھ بنانا ہے، جبکہ اتنی سٹرینتھ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سر ویسے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بوجھ ہی بن گیا پھر خزانے پہ. نہیں میں عرض کرتا ہوں 27ویں ترمیم سے پہلے جو سٹرینتھ ان ججز کے نمبرز کے حوالے سے اویلیبل تھی وہ اب بھی اویلیبل ہے. تو کیا آپ ان کو سپریم کورٹ میں سرپلس چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے اور نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے بیٹر سینس یہی پریویل کرتی ہے کہ یہ مشورہ دیا جائے معزز جج صاحبان کو کہ آپ جو پہلے آلریڈی سٹاف آپ کے پاس ہے ان کو سرپلس کرنے کے بجائے انہی کو ساتھ لے کر آئیں، اور میرا خیال ہے لے کے آئے ہوئے بھی ہیں کسی حد تک، تو وہاں سے کام چلائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کرنی چاہیے تھی. بالکل صحیح. جعفری صاحب obviously اگر آپ اس ایشو پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، بٹ میں ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی سر
کہ کراچی یہاں تو قوالیاں ہو رہی ہیں بٹ کراچی میں تو احتجاج یا کی کوشش بھی کی گئی, اسٹرائک بھی کال کی گئی. صلاح الدین صاحب جو آپ کے کولیگ ہیں کراچی میں, ان کا ایک خط بھی سوشل میڈیا پہ سامنے آیا, ہی از پولنگ آؤٹ آف اے کیس, کیونکہ وہ اس کورٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو کافی آپ کے ہاں تو سر ہم کہہ سکتے ہیں ماحول اور موڈ فرق ہے. جی عارفہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. بالکل ماحول اور موڈ اس لیے فرق ہے اس لیے کہ ہم 1 سال کے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ڈسے ہوئے ہیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ایک مخصوص ارینجمنٹ تھی کہ جس کے تحت 26ویں ترمیم کے فوراً بعد پیپلز پارٹی نے پروونشل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کر کے ہمارے اوپر بھی ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل بینچز مسلط کر دی تھیں, جن کے دائرہ اختیار میں تمام ڈائریکٹری پاورز تھیں جو آپ ایگزیکٹو کو دے سکتے ہیں. تو پچھلے 1 سال سے ہمارا ایک مخصوص ہائی کورٹ ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کے لگائے گئے ججز جو ہیں وہ صرف وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پولیس ایکسیس یا ایگزیکٹو ایکسیس یا کوئی بھی گورنمنٹ ٹینڈرنگ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حکومت کو ناپسند لگتی ہے ادر دین پرائیویٹ سول میٹرز, دائرہ اختیار انہی کا ہے. تو یہ ہمارے جو سارے وکلاء ہیں انہوں نے 1 سال اس پروسیس کو سفر کر چکے ہیں. تو میرے خیال سے کراچی سے آواز جو ہے وہ زیادہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں حالانکہ سناٹا چھایا ہوا ہے کسی اور انتظامی وجہ سے, لیکن لاہور میں اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ کیونکہ ہمیشہ سے ہی سول کورٹس کے پاس تھی تو وہ 2-12 ڈسے نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہماری اوریجنل جورسڈکشن بھی سٹی کورٹس میں گئی ہے جو کہ ایک بادی النظر بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوور سائٹ جو ہائی کورٹ نے کرنی تھی اگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ہائی کورٹ کو بھی اپاہج کر دیا ہے تو ہم تو ایک ایگزسٹینشل کرائسس دیکھ رہے ہیں ہماری عدالتوں کا, اور وہ کرائسس اب 1 سال سے بھگت رہے ہیں. تو ہماری تو پروسیسز بھی اور فیلنگز بھی الگ ہیں. جعفری صاحب میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گی. I have to take a quick break here because میں کہ یہ ذرا جو ہے تھوڑی آپ تفصیل سے ہمیں زیادہ سمجھائیں, جو عام دیکھنے والے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ کراچی کورٹس میں کیا مسائل ہیں, ان کو تھوڑا اگر آپ ایک آدھ ایگزامپل دے کے سمجھائیں گے تو آئی تھنک اٹ ول میک دا پوائنٹ کلیئرر. بٹ اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ثاقب بشیر صاحب سے, حسن رضا پاشا صاحب سے اور عبدالمعیز جعفری صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جوڈیشری, عدلیہ, لائرز, آرگنائزیشن ساری جو 27ویں ترمیم کے بعد ایک صورت سی سامنے آ رہی ہے. جی جعفری صاحب, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کی شکایات لگتا ہے وکلا کی کراچی میں بہت ہیں, بٹ ذرا اگر آپ 1-2 کوئی مثال دے کر ہمیں سمجھا سکیں کہ کس قسم کے آپ کو مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ابھی سے احتجاج کر رہے ہیں. جی میں اپنے ایک کیس کی مثال دے دیتا ہوں اور ایک کیس جو میں نے اسی کورٹ میں دیکھا تھا اس کی مثال دے دیتا ہوں. فرحان ملک صاحب کو ایک پیکا کے ایکٹ دفعات لگا کر ان کے اوپر ایک FIR کاٹی گئی کہ وہ ریاست کے خلاف ہیں اور وہ کنسپریسی کر رہے ہیں, اور بے معنی الزام, جن الزام کی الف سے بے تک وہ کوئی سینس نہیں بنا پائے FIR میں. یہ FIR ہم لے کے گئے, ہماری اس وقت آزاد پری 26ویں ترمیم بینچز تھیں, وہاں پر صلاح الدین پنور صاحب نے اس FIR کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ انہوں نے بادی النظر دیکھا کہ یہ ہراسگی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس سسپینشن کے بعد فرحان ملک صاحب کے خلاف جو پروسیس تھا وہ آگے نہیں بڑھ پایا. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز آئیں اور یہ کیس کے آغا صاحب کے پاس لگا, اور جب ان کے پاس لگا تو اس دن میرے ایک ساتھی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے یہ بتانے کے لیے کورٹ کو کہ میں ایک اور کورٹ میں مصروف ہوں, کیونکہ وہ ڈیٹ بائی کورٹ نہیں تھا, وہ بغیر اعلان کے لگا, 1 دن کے نوٹس پہ لگا. اور عموماً اگر کوئی بہت اہم معاملہ ہوتا ہے تو کورٹ اس معاملے کو اگلے دن پہ رکھ دیتی ہے, تھوڑی دیر بعد اٹھا لیتی ہے, یا پھر چند دن بعد کی ڈیٹ دے دیتی ہے, تنبیہ کر دیتی ہے کہ اگر آئندہ نہیں آئے تو ہم کچھ کر دیں گے آپ کے خلاف, آپ کو سنے بغیر آرڈر پاس کر دیں گے. بہرحال جب وہ اس دن کیس لگا تو کے آغا صاحب نے, کیونکہ جو صاحب کھڑے تھے بریف ہولڈ کرنے کے لیے میرے لیے, ان کے ساتھ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے ان کی ٹائی تھوڑی ڈھیلی تھی, تو کے آغا صاحب نے بہت شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کورٹ کا ڈیکورم جو ہے وہ بہت اہم ہے, لہٰذا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے انٹرم آرڈر جو حکم امتناعی تھا جو فرحان ملک کو بچا رہا تھا اریسٹ سے, اس کو وڈرا کر لیا. اچھا, تھوڑی ہی دیر بعد میں پہنچ گیا عدالت میں اور میں نے ان سے کہا کہ سر اگر آپ کو میرے نہ آنے پہ غصہ ہے یا کسی کی ٹائی لوز ہونے پہ غصہ ہے تو آپ مطلب مجھ پہ فائن لگا دیں, مجھ پہ ہرجانہ کر دیں, یہ میری آفیسر آف دا کورٹ میں کوئی کمی ہوئی ہے تو میرے اوپر ڈسپلنری ایکشن لے لیں, یہ میرے بیچارے کلائنٹ کی کیا غلطی ہے کہ آپ اس کی لبرٹی جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے آرڈر پاس کر دیا ہے. پھر میں نے اگلے ہی دن اس آرڈر کو ریویو کرنے کے لیے اور واپس سے حکم امتناعی دینے کے لیے اپلیکیشن لگائی ان کے سامنے,
اور تفصیلاً سمجھایا انہیں کیس, تو انہوں نے پھر اس کو آرڈر نہیں دیا اور 4 ہفتے بعد کی ڈیٹ دے دی, اور اس کے 2 دن بعد فرحان ملک اریسٹ ہو گئے. تو ایک تو یہ ایگزامپل ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا فوجداری مقدمات میں کیا کردار تھا. دوسرا میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایس بی سی اے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, بدنام, مطلب یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ پروسیسز کس طرح ہیں جس طرح اور حکومتی محکمات میں ہوتے ہیں. تو ایک تسلسل سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ایکشنز کے خلاف پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں کہ یہ ہمارا فلاں بلڈنگ پلان پروسیس نہیں کر رہے, یا فلاں پارکنگ پرمٹ نہیں دے رہے, یا ہمارے خلاف ڈیمولیشن نوٹس آ گیا ہے. تو ایک ایسا کیس میں دیکھ رہا تھا انہی دنوں میں, جب میں اپنے کیس کا ویٹ کر رہا تھا, تو وہ بھی کیس کے آغا صاحب کے سامنے لگا تھا, ان کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے. تو وہ ایس بی سی اے نے ڈیمولیشن نوٹس دے دیا تھا, اور وہ جو صاحب وہاں کھڑے ہوئے آرگیو کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس بلڈنگ کو انسیف کہہ کے میری شاپس تو ڈیمولش کر رہے ہیں, لیکن اسی بلڈنگز کے اندر لوگ رہ بھی رہے ہیں, تو ان کو تو نکالا نہیں جا رہا. تو بادی النظر جب تک ان کے ساتھ کوئی کام نہ کیا جائے, جب تک مجھے نہ نکالا جائے, میری شاپس نہ ڈیمولش کی جائے, اور ڈیمولش ہو بھی نہیں سکیں گی کیونکہ اس کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں, تو یہ بادی النظر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسٹورشن کی ایک کوشش ہے. تو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے آرڈر کیا کہ آپ جا کے ایس بی سی اے کو اپنی کمپلینٹ درج کرائیں, اور ان کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کر دی. تو اسی طرح 13,000 کے لگ بھگ ایسے کیسز ہیں جو ایف بی آر کے خلاف فائل ہوئے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں, اور وہ بھی ایک لائن یا 2 لائنوں کے آرڈرز دیگر کانسٹیٹیوشنل بینچز نے ڈسمس کر کے فارغ کیے, یہ کہتے ہوئے کہ جس ایف بی آر کے آفیشیل یا جس ایف بی آر کی کمشنر یا جس ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ کے خلاف آپ کی کمپلینٹ ہے, جس کے خلاف آپ اٹھ کے کورٹ آئے ہیں, آپ جا کے انہی کو کمپلین کریں. تو اس طرح کے پروسیسز 1 سال سے ہمارے کورٹ میں چل رہے ہیں. پھر کے آغا صاحب وفاقی آئینی عدالت آ گئی. جی اللہ کا شکر ہے. جی میں لیکن میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا. عارفہ صاحب, آپ نے کہا نا یہ پروسیجرل irregularities ہو رہی ہیں, بینچ بڑی بنے گی چھوٹی بنے گی, 5 جج سنیں گے 6 سنیں گے. دیکھیں یہ جو پروسیجرل امپلیمنٹیشن جب آنا شروع ہوئی تھی نا, عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہے تھے, تو اس وقت حکومت نے یہ نیت ظاہر کی تھی کہ نہیں, ہم یہ ایک آدمی راج ختم کرنے اور پراپر سٹرکچر بنانے کے لیے قوانین پاس کر رہے ہیں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 لائے تھے. تو میرے جیسے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مان گئے تھے کہ شاید اب ایک طریقت آ رہی ہے ہمارے پروسیسز میں, اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی تھی کہ اب جو ہے کوئی ایک آدمی حرف آخر نہیں ہوگا اور 3 لوگ مل کے کیسز لگائیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب قاضی فائز عیسی صاحب کو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی سپورٹ ختم ہو گئی, تو ایک دم سے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں راتوں رات ترمیم آتی ہے, اور اس کی تشکیل جو ہے وہ 3 لوگ سینئر موسٹ ججز کے بجائے, حالانکہ یہ ہر جگہ ڈیبیٹ ہوا تھا کہ نہیں سینئر موسٹ ججز ہوں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, اور ہم سب میں کم از کم اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں, میں تو بیوقوف بن گیا تھا کہ یہ تو صحیح کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کو لگا کہ یہاں سے قاضی صاحب کی میجورٹی سلپ ہو رہی ہے اور 26ویں ترمیم کے چیلنج کی باتیں آ رہی تھی, تو انہوں نے وہاں پہ ترمیم کی, اور اب بنا دی اس کی تشکیل یہ کر دی کہ 2 سینئر موسٹ ججز اور ایک ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ, کیونکہ ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ تھے امین الدین خان صاحب. تو وہاں پہ قاضی صاحب کو ان کی میجورٹی مل گئی. اچھا, پھر جب یہ چلتے چلتے, اب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 2025 میں ایک اور ترمیم آ گئی, کیونکہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچز کا تکلف تو ایف سی سی لے گئے. تو اس ترمیم میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے, ایک سینئر موسٹ جج ہوں گے ان کے علاوہ, اور ایک چیف جسٹس صاحب کے شامل کردہ نمائندے ہوں گے, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کو آٹو میجورٹی واپس دے دی. تو دیکھیں اس یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سارے قوانین, جعفری صاحب وقت ذرا کم ہے, دوسرے گیسٹ کو بھی وقت دے دیں کیونکہ کافی تھوڑا رہ گیا. جی ویری کوئکلی, ثاقب صاحب بہت مسکرا رہے تھے آپ کے کامنٹس پہ, حسن رضا پاشا صاحب کے پاس بھی میں نے جانا ہے. نہیں, وہ میں جو بات کر رہے تھے جعفری صاحب, اصل میں ایشو تو یہی ہے نا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو ایگزیکٹو نے یہ تعیناتیاں اپنے ہاتھ میں لی وفاقی آئینی عدالت کی, اس میں کیا میرٹ تھا, کیا طریقہ کار تھا, کیا پروسیس تھا, کس بنیاد پر جو ہے وہ چنا گیا ججز کو. تو آپ نے ایک تو تعیناتی آپ نے دیکھ لی نا کہ وہاں پہ کیسے کیا ہو رہا تھا. 8ویں نمبر پر تھے کہ آغا صاحب اس وقت جب وہ آئینی عدالت کے جب وہ ہیڈ بنے تھے سندھ ہائی کورٹ میں, تو اب جو وفاقی آئینی عدالت میں آ گئے. اسی طرح باقی ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, سب کو ہی پتہ ہے کہانیاں سب کو پتہ ہے. وہ جو بات کر رہے تھے محیط جعفری صاحب, اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ
ابھی امین الدین خان صاحب کو وہ پاورز دے دی گئی ہیں جس کے خلاف تھی حکومت 2 سال پہلے، اور وہ کہہ رہی تھی جب وہ بندیال صاحب ایکسرسائز کر رہے تھے وہ غلط تھی، اور آج امین الدین صاحب کے لیے ٹھیک ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اتنی حیران کن جو ہے وہ چیز ہے کہ اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی امین الدین خان صاحب آ گئے ہیں اور وہ چلتا رہے گا، لیکن ایک چیز جو پورے اسٹرکچر کو ہلایا گیا ہے عدلیہ کو، میرا خیال ہے کہ جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ آنے والے سائلین بھی، ہم دیکھتے ہیں وفاقی آئینی عدالت میں کہاں پہ دائری ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کس طرح ہونی ہے، کیا پروسیس ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ تو یہ میرا خیال میں ان کو پہلے چیزیں سیٹل کرنی چاہیے تھی، پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ثاقب بشیر صاحب سے، حسن رضا پاشا صاحب سے اور عبد المعیز جعفری صاحب سے۔ حسن رضا پاشا صاحب، سر وہ آپ بھی غالباً کراچی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کراچی کا کنونشن ایک ہوا ہے، اچھا کنونشن ہوا ہے، کافی اکٹھ تھا۔ اس کی ایک ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی میں ہائی کورٹ کے اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی مہینے۔ میرے بھائی معیز جعفری صاحب شاید ڈیٹ بتا دیں، اور اس میں الیکشن جب بھی نزدیک ہوتے ہیں تو اتنی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، سپورٹرز، ووٹرز، اور وہ سارے اپنا اپنا زور لگاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے، اور یہ تو اس کا عمل دخل میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے، کوئی 27ویں ترمیم کا اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے، 2 گروپ ہیں وہاں پہ، جس طرح پورے پاکستان میں 2 گروپ ہیں، پروفیشنل گروپ ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ ہے۔ تو یہ چونکہ پروفیشنل گروپ کے کچھ دوست جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، وہاں پہ ممبر بھی ہیں، MNAs بھی ہیں، تو وہ زیادہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہرحال اپنی جگہ پہ ایک ایسے حقائق ہیں جن کو میں سامنے لانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہاں پہ اگر چارج ہیں ہمارے وکلاء بھائی تو زیادہ کس وجہ سے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، یہ اس لیے میں نے عرض کیا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک سر، بہت اہم سوال ہے، ایشو ہے، اور اس کو ہی ہم جعفری صاحب سے پوچھیں گے۔ پھر جعفری صاحب، آپ نے حسن صاحب کی بات سنی، کیا وہ چارجڈ انوائرمنٹ یا یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں یہ وہ الیکشنز آنے والے ہیں، کیمپین ہونی ہے تو اس وجہ سے ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈسے ہوئے آپ لوگ اتنے ہیں کہ فوراً ایک رد عمل آ گیا 27ویں کے بعد؟ نہیں، دونوں چیزیں ہیں، یہ درست فرما رہے ہیں، الیکشنز آ رہے ہیں فرسٹ 2 ویکس آف دسمبر میں، کئی تواتر سے الیکشنز ہیں، اس کی وجہ سے سب لوگ کیمپین کا بھی حصہ اپنا یہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی PTI کا آنسر ہے۔ جو اس وقت جو کیمپینرز ہیں، جو پرو حکومت گروپ کے خلاف کیمپیننگ لائرز ہیں، چاہے وہ غلام رحمان قرئی ہوں، ارشد شر ہوں، جو دونوں مل کے ایک سیٹ پہ ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے ہیں، عامر نواز وڑائچ ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کا کوئی PTI سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایکچولی ایک سسٹم میں سفر کر رہا ہو، ایک عام وکیل ایک سسٹم میں سفر کر رہا ہو اپنے اچھے یا برے ہونے کے باوجود، تو آپ کو اپنے کاز پہ پھر ساتھی زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ضرور اپنی کیمپین پچھلے سال بھی کر رہے ہوتے، اس سے پچھلے سال بھی کر رہے ہوتے، لیکن ان کے سامنے 10 بندہ کھڑا ہوتا ہے یا 100 کھڑا ہوتا ہے۔ آج اگر 1000 2000 کھڑے ہیں تو وہ اس لیے کھڑے ہیں اس لیے کہ جو باقی 900 ہیں وہ سیاسی وکلا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے پروفیشن کو، اپنے ڈیلی ورک کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو جعفری صاحب، تو آپ کے خیال میں اس کا کیا کوئی دباؤ حکومت پہ پڑے گا، عدلیہ پہ پڑے گا؟ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ اور واٹ آر دوز لائرز ایکسپیکٹنگ؟ دیکھیں، دباؤ تو پڑے گا، دباؤ پڑنے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں تو یہی کہہ سکتا ہوں عارفہ صاحبہ کہ یہ جو بھی رجیم ہے، جتنی بھی طاقتور رکھ لی ہے تو برٹل نا، یعنی عوام میں سے تو نہیں ہے۔ تو جب آپ عوام میں سے نہیں ہوتے تو پھر پریشر بنتا ہے تو ہی پڑتا ہے۔ اگر پریشر ہی نہیں بنائیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر تو واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو سراہنا چاہیے جو اس طرح کے ماحول میں بھی بول رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جس بھی وجہ سے اٹھ رہے ہیں، ان کے جو بھی سیاسی بلیفs ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تو ریزسٹنس جو ہے وہی راستہ ہے نا، مطلب بیٹھ کے دیکھنا تو ہم نے کر لیا 1 سال کے لیے کہ 26ویں کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو 27ویں کا تحفہ ملا ہے۔ بالکل صحیح۔ ثاقب صاحب، اب عدلیہ کیا سوچ رہی ہے، جس کو اگر میں جعفری صاحب کی زبان استعمال کروں، جو ڈسی ہوئی ہے بیچاری؟ 2 استعفے آ گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں خاموشی آ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہمیں بہت بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ جی وہاں سے بھی استعفے آ رہے ہیں، وہاں بھی خاموشی ہے۔ واٹ آر دوز 5 ججز تھنکنگ؟ واٹ از دا سپریم کورٹ تھنکنگ؟
اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میرے خیال میں ابھی ایک استعفے کے حوالے سے شنید تھی، لیکن فی الحال وہ نہیں آ رہا فوری طور پہ۔ باقی جو ججز ہیں وہ پھر اس نظام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو اگر ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو کے جائیں گے اور کام کریں گے۔ بظاہر ابھی تک کی یہی ہمارے پاس جو ہے اچھا کہ مطلب کہ وہ ٹرانسفر کو انکار نہیں کریں گے اور وہ چلے جائیں گے؟ انکار کا آپشن ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ انکار یہی ہے نا کہ استعفیٰ دے دیں۔ نہیں استعفیٰ تو دے دیں، لیکن انکار کی صورت میں 209 میں جو مس کنڈکٹ کی کارروائی ان کے خلاف شروع ہو جائے گی۔ مطلب اب تو باقاعدہ وہ پنش کرنا ہے انہوں نے، تو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو بظاہر جو ابھی تک انفارمیشن یہی ہے۔ باقی سپریم کورٹ میں بھی اب جو ججز آ گئے ہیں ریزائن کر کے باہر، تو گائے بگائے جب ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک سوچ تھی، کچھ کی یہ سوچ تھی کہ ریزائن کر کے ہمیں باہر جانا چاہیے۔ اب بچا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ آپ نے پڑھی کہ 34 سے 19 کر دیں گے سپریم کورٹ کے ججز۔ کل اگر کوئی 28ویں ترمیم میں یا کوئی ایسی رائے آ جائے کہ ہر صوبے کے اپلیٹ بینچز بنا دیے جائیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ ختم کر دی جائے یا صرف وہ فیڈرل کی حد تک رہ جائے یا اس طرح کا کوئی صورتحال بن جائے، تو پھر کیا بچے گا؟ تو کچھ کی رائے یہ تھی جو باہر آ گئے ریزائن دے کے، کچھ کی رائے تھی نہیں ہم نظام کے اندر رہ کر رجسٹ کرتے ہیں، نظام کو اندر جب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ریزائن نہیں دیے۔ ابھی فوری طور پر ویسے مجھے نہیں لگتا کہ مزید جو ہے وہ ریزائن آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ثاقب بشیر صاحب سے، حسن رضا پاشا صاحب سے اور عبد المعیز جعفری صاحب سے۔ حسن رضا پاشا صاحب، سر یہ اب obviously ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ساری صورتحال ہے، سر آپ کے خیال میں کہ اب جو حکومت سوچ رہی ہے اس حوالے سے، یہی جیسے بات کہ اب ججز کم بھی کر دیں گے اور جو جس قسم کی جعفری صاحب گفتگو کر رہے ہیں، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سیاسی کیسز ہیں ان کو چھوڑ کے بھی یہ جو سارا ہمارا عدالتی نظام ہے اس پہ اتنا اس کا ایک نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے اور کیسز میں، چاہے وہ کارپوریٹ لاء کے کیسز ہوں، چاہے وہ سول میٹرز ہوں، کہ یہ کافی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو باقی کیسز کا تعلق ہے، کارپوریٹ، سول، کریمنل، اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو ڈسپوزل ہے اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ میں خود چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں، تو اب جہاں پہ ہفتے میں مجھے 2 دن جانا پڑتا تھا، اب 4 دن جانا پڑتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے وکلاء کا بھی یہ ہے کہ تقریباً روز کیسز لگے ہیں۔ یہ 26ویں ترمیم آنے سے پہلے 2012-13 کی کریمنل اپیلیں لگ رہی تھیں، آج جو ہے وہ 2020-21 کی لگ رہی ہیں۔ میننگ دیر بائی کہ ایک سال میں کتنی ڈسپوزل ہوئی ہے۔ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آرڈینری پرسن، کیسز آف آرڈینری پرسن کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی، جن کا زندگی میں ایک دفعہ کیس ہونا ہوتا ہے اور وہ اس کا فروٹ جو ہے وہ دادا کرتا ہے اور پوتا جا کے اس کا فروٹ کھاتا ہے۔ لیکن اب جو فیصلے ہو رہے ہیں جتنی صورت سے، تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے بینیفیشل ضرور ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن میٹرز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے کا نہیں، میں وہ بات کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے تو ہو گئے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کیسز میں آف سمجھنے آرڈینری کی پرسن۔ کوشش کر رہی تھی سر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ ایف سی سی نے تو ایسا کیسز سنے ہی نہیں اور کنفیوژن رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت پینڈنسی بہتر ہو گئی ہے، تو I was trying to understand کدھر۔ نہیں، میں شاید سمجھا نہیں پایا آپ کو۔ میں کانسٹیٹیوشنل کیسز کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام آدمی کے کیس کی بات کر رہا ہوں جو کہ کریمنل میٹرز ہیں، سول ہیں، سروس ہیں، فیملی میٹرز ہیں، کارپوریٹ سائٹ پہ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب فیصلہ ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیٹا منگوا کے اپنے نمائندے کو وہاں بھیج کے ایک دفعہ ڈیٹا منگوا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 26ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد اب تک کتنی پینڈنسی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، بیک لاگ کتنا ختم ہوا ہے اور کتنے عام آدمی کے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں۔ رائٹ اور رانگ اس میں نہیں جاتا کہ وہ غلط ہے ہمارے خلاف۔ جی سر، ایک دوسرا رخ بھی ہے اس کا جو پاشا صاحب بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں، اس طرح جو فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز ہیں،
उन केसेस की कहीं सुनवाई नहीं होती उस तरह जिस तरह एफसीसी ने अगले दिन कह दिया कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो हम क्या करें? यस, तो इसी तरह जहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आर्टिकल 199 में भी आते हैं, हाई कोर्ट्स में भी, जहाँ पे फेडरेशन जो है वो रिस्पोंडेंट होती है। जितने भी केसेस में वो आ रही है उनको बिल्कुल छेड़ी हाथ ही नहीं लगा रहे। मतलब हम ये नहीं कहते कि एग्जीक्यूटिव के कानून में मुदाखलत करें, लेकिन कम से कम फेयरली उसका फैसले तो होने चाहिए। 2 मिनट रह गए। जाफरी साहब, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू सर? मतलब वैसे हमने फेडरल शरीयत कोर्ट की बात नहीं की, जिसकी मैंने आपके शो पे आने से पहले देखा था कि उसके प्रिंसिपल सीट पे मंडे को 2 केस लगे, 3 केस लगे थे, आज 2 केस लगे और बाकी हफ्ते में कोई केस नहीं लगा। तो इन बेचारों को भी इनकी तकलीफ से फारिग करें और इनको एक कमरा दे दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये इतने टेरिटोरियल क्यों है? इनको वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अब 10 माली हैं, 20 कासिद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जजेस हैं, तो उन सबको अकोमोडेट करने के लिए एक बिल्डिंग है तो सही। मैं एंडोर्स करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर उनके लिए स्पेशल खाली कराया गया था और वो तैयार था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जी। वैसे तो जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स पंजाब में खत्म हो गई हैं, ये भी खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर खत्म नहीं भी होती है, 2 केसेस बहुत शुक्रिया हमारे सुन ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उनके लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।